बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद और तकरीबन एंड होने जा रहा है हमारी किताब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़। उसके बाद सिर्फ एक चैप्टर रह गया। फिर जैसा कि मैंने बताया, बार बार कह रहा हूँ, इस्लामियात शुरू करने जा रहे हैं हम लोग बैक टू बैक, 9th की, 10th की और फर्स्ट ईयर की साथ साथ चलेंगे। तो पहले जनाब इसको ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज। पहले मोटी मोटी बातें, ऐसा लो क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। इसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे जो कि एग्रीकल्चर सिस्टम को कर, यानी किस तरह इनपुट क्या है, यानी किस तरह पानी उनको मिल रहा है, खाद किस तरह दी जा रही है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है और आउटपुट आगे से क्या मिलता है। कॉटन है तो वो कितनी प्रोडक्शन होती है, गंदम है वो हमें कितनी आउटपुट मिल रही है, जो चावल है उसकी कितनी फसल हो रही है, गन्ने की कितनी फसल हो रही है, इसको आउटपुट कहते हैं। इनको मदाखल कहते हैं। इनपुट जो है वो मदाखल होते हैं, जो चीज़ जा रही हो इनपुट हो रही हो। फिर इसमें जनाब हम लोग को कुछ एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर ये फसलें उगती हैं। फिर सस्टेनेबल अप्रोचेस करेंगे, ज़राअत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। उससे पहले पढ़ेंगे ज़राअत को दरपेश मसाइल क्या हैं। और आखिर में जनाब पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना फसलों के बारे में, कॉटन, मेज़, तंबाकू, उसके बाद गन्ना और गंदम। शुरू करते हैं। सबसे पहले MCQs करते हैं इसके। पाकिस्तान में जो फिशरीज़ की एक्सपोर्ट हुई 2020 में वो 1.6% हुई थी टोटल हमारे GDP का, जो कि बहुत थोड़ी है। इतना बड़ा समुंदर हमारे पास, इतनी ज़्यादा बंदरगाहें हैं, लेकिन ज़्यादा हम जो है ना फ़िशिंग एक्सपोर्ट नहीं करते। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त हमारे फ़िशिंग सेक्टर को कि एक मखसूस इलाके में बहुत ज़्यादा फ़िशिंग की जा रही है, जिसकी वजह से उनके जो महदूम होने का ख़तरा है नस्लों को। इसको ओवर फिशिंग कहते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कैश वाली फसल है वो कॉटन है, कपास। ये MCQ गड़बड़ेशन वाला है। इसके 3 ऑप्शन दुरुस्त हैं, पहला भी दुरुस्त है। अच्छा, ऊपर भी सवाल भी ये अजीब गरीब बात है, स्टेटमेंट भी ये पूछी जा रही है, व्हाट आर द 3 बेनिफिट्स। तो वाकई जनाब ये भी उसके बेनिफिट्स है। ये इनकम फराहम करती है किसानों को, ये हमारी खुराक की ज़रूरत पूरी करती हैं फसलें, और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब्स फराहम करती हैं। कैश क्राफ्ट की बात हो रही है, कैश फार्मिंग, बड़े लेवल की जो फार्मिंग हो रही है, इसमें फैमिली का जिक्र नहीं है कि वो छोटे लेवल की फार्मिंग होती है। लेकिन तो इसके 3 ऑप्शन दुरुस्त हैं। अब MCQ जो था स्टेटमेंट्स के हिसाब से तो इसका जवाब दुरुस्त है, लेकिन ऐसा पेपर में होता नहीं है, वहाँ तो एक ऑप्शन होगा। तो इसलिए हम इसका इंतज़ार करते हैं कि बाद में स्टेटमेंट कैसे चेंज की जाएगी। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आएगा, जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। तो बेहतर है कि आप भी यहाँ पर लिख लें ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कल्टीवेशन। चावल आपको पता है ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। जब चावल की मुंजी तैयार हो जाती है तो उसको वहाँ से निकाल कर और एक खड़े पानी में बाद में दबा दी जाता है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। जबकि गन्ने को जो है वो ख़ास तरीके से लंबाई में जो है वो दबा दिया जाता है और इस्तेमाल होता है कई लंबे अरसे के लिए। इसको ट्रेंच प्लांटिंग कहते हैं, जो गन्ना होता है शुगर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिक और ट्रांस ह्यूमन जो हर्डिंग, उनमें क्या फ़र्क है। जो नॉर्मेटिक हर्डर्स होते हैं, जो खाना बदोश होते हैं, ये पानी और चारे की तलाश में हिजरत करते हैं। जबकि जो ट्रांस ह्यूमन होते हैं ये अमूमन मौसम के हिसाब से, इनको मौसमी हिजरत कहा जाता है। जैसे हमारे पहाड़ी इलाकों के लोग सर्दियों के मौसम में जानवरों को नीचे वादी में भेज देते हैं। नॉर्मेटिक हर्डर्स टिपिकली है परमानेंट और नहीं। अगला सवाल है विच इज़ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ नॉर्मेटिक एंड ट्रांस ह्यूमन। ये तीनों इसके बेनिफिट्स हैं, तो इसका जवाब फिर बिल्कुल दुरुस्त है, ऑल ऑफ द अबव है। ये जनाब वाइड रेंज ऑफ ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग रिसोर्सेज हैं वो होते हैं। इससे जनाब ओवर ग्रेजिंग का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो नई जगह तलाश कर लेते हैं चलने के लिए। फिर इससे जनाब कन्फ्लिक्ट हैं वो अवॉइड हो जाते हैं, फार्मर सारा कुछ। तो एक अच्छा ये जो है सजेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनलैंड फार्मिंग, फिश फार्मिंग क्या होती है, और एक्वा कल्चर फार्मिंग क्या होती है। इनलैंड तो वो होती है जो कि समुद्रों से, या समुद्र कह रहा हूँ, वो तो फिशेज होती है जो कि झीलों से या इस तरह के डैम्स बनाकर या दरियाओं से जो निकाली जाती है मछली, उसको इनलैंड फिशिंग कहते हैं। इनलैंड फिशिंग जो है वो टिपिकली इन्वॉल्व होती है स्मॉल स्केल पर, जबकि एक्वा कल्चर जो फार्मिंग है वो स्मॉल स्केल भी होती है और लार्ज स्केल भी होती है। बड़े पैमाने पर भी फिश फार्म्स बनाए जा रहे हैं, उनको एक्वा कल्चर फार्मिंग कहते हैं।
تو اس کا آپشن نمبر بی درست تھا. وچ آر دا فارمنگ از اے سملیرٹی بٹوین ان لینڈ اور ایکواکلچر فارمنگ میں کیا سملیرٹیز ہیں؟ بالکل ہیں، یہ تینوں ہیں. تو اس کا جواب بھی آل آف دا ابو آئے گا. بوتھ پریکٹس انوالو دا فارمنگ آف ایکواٹک آرگینزمز. بہت پریکٹسز کین بی یوز ٹو پروڈیوس فوڈ فراہم کرتے ہیں، کنزمپشن ہوتی ہے اور ان سے انکم بھی آتی ہے اور امپلائمنٹ بھی. لوگوں کو جو ہے نا وہ ذرائع ہوتے ہیں پورا کرنے کے لیے، جابس ملتی ہیں لوگوں کو. پہلا شارٹ کوسچن ہے کہ ان پٹ کیا ہوتا ہے، پروسیس کیا ہوتا ہے اور آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے. جو ابھی ہم نے MCQ بھی پڑھا ان کے بارے میں بتائیں. 122 پیج. جہاں تک میرا خیال اس کا جواب وہی تھا، میں ایک دفعہ چیک کر لوں، ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ نہ ہوگی ہو. یہ تو ہے ہاؤ ایگریکلچر ورک ایز اے سسٹم ہے. میرا خیال ہے جواب درست میں نے نشان لگایا. پہلے دفعہ دیکھ لیتے ہیں سوال ہے کیا. ہاؤ ڈو دا ان پٹ پروسیس اور آؤٹ پٹ آن کیش. اچھا کیش کراپ فارم کی بات ہو رہی ہے، بالکل درست ہے جی. سمپل ڈیفینیشن والا نہیں پوچھی جا رہی تھی، یہ چیزیں کیش کراپ فارم سے ریلیٹڈ کر کے پوچھی جا رہی ہیں. تو بالکل درست جواب نشان لگایا کیونکہ یہ ٹاپک کیش کراپ فارمنگ والا. یہ دیکھیں کیش کراپ فارمنگ کا پوچھا جا رہا ہے. موٹی موٹی باتیں نوٹ کر لیں. یہ صرف پیراگراف ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر سے آپ نے موٹی موٹی باتیں پک کر لینی ہیں. ایک تو جناب جو واٹر سپلائی ہے وہ ایک بگ پرابلم ہے. ظاہری بات ہے مداخل ان پٹ زمین کی سب سے اہم چیز پانی، اس کے بعد کھاد ہے. فارمر صرف وہ کراپس اگاتے ہیں جو کہ موسمی ہو اور جن میں جناب پانی اویلیبل ہو. اب اس کے لیے ایک تو ڈیمز بنائے گئے ہیں، بیراجز بھی بنائی گئی ہیں جن سے پانی کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. پھر اب اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ 2 بڑے ڈیمز بنائے گئے ہیں، وہ پھر بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں. اس کے بعد لارج بیراجز اکراس انڈس اینڈ ساؤتھ ہے. سکھر کے اندر جو ہے نا وہ بیراجز بنائے. سکھر بیراج آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا بیراج پانی کا. ٹیوب ویل استعمال ہوتے ہیں پمپ کرنے کے لیے، اریگیشن کے لیے. یہ اہم پوائنٹ تھا، اور اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں نہری پانی کی دستیابی زیادہ نہیں ہے وہاں پر عموماً ٹیوب ویل استعمال کی جاتے ہیں. بس یہ اتنا جواب ہے. شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے. مثلا میں چیک کرتا رہتا ہوں، کئی دفعہ غلطی سے جو ہے وہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی. لو جی، آئیڈینٹیفائی فشنگ پورٹس. سندھ اور مکران میں جو ماہی گیر یوز کرتے ہیں پورٹس کو فشنگ کے لیے، اس کے بتائیں. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ایک لفظ فشنگ ہے اور ایک فشریز ہے. جہاں لفظ فشنگ ہو اس کا مطلب ہے ماہی گیری، یعنی سمندروں سے مچھلی نکالنا قدرتی طور پر. اگر لفظ فشریز آ جائے تو یہ مطلب ہے اس کو ماہی پروری کہتے ہیں، یعنی آپ نے باقاعدہ فارمز کی شکل دے کر اس کو وہاں پر کریں. جو بزنس ہوتا ہے، جو ان لینڈ ہوتا ہے، زمین کے اندر جو فارمز ہیں ان کو فشریز کہتے ہیں، ماہی پروری. اور فشنگ جو ہے اس کو ماہی گیری کہتے ہیں. پیج نمبر 135. یہ ہے جی کراچی اور کرنگی جو ہے وہ مین فشنگ پورٹ ہیں سندھ کے. جبکہ اگر مکران کی یعنی بلوچستان کے ساحل کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے جناب سان میانی ہے، اس کے بعد جیوانی بندرگاہ بڑی مشہور ہے، اور ارمارا پورٹ. گوادر پورٹ کو بھی اب ڈیولپ کیا جا رہا ہے ماڈرن فشنگ سینٹر کے لیے. تو گوادر کا بھی ذکر کر دیں. از آلسو بینگ ڈیولپڈ ایز اے ماڈرن فشنگ سینٹر. 6 یعنی پورٹس ہیں ہمارے پاس. اگلا سوال. یہ جو سوال ہے اس کا جواب کتاب کے اندر ایگزیکٹلی نہیں ہے، آپ کو میں نیچے دکھا دیتا ہوں کہ چاول اور گندم کی جو فصل ہے اس کی کیا اپیرنس ہے، یعنی کس طرح کے اس کے پودے ہوتے ہیں، سٹے ہوتے ہیں، کیسے ہوتا ہے. تو یہ ایک جنرل سوال پوچھا جا رہا ہے، کنسیپچول ہے، فیڈرل بورڈ ہے. تو آپ کو جواب اس کو میں دکھا دیتا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیں. یہ جی بوتھ رائس اینڈ ویٹ آر امپورٹنٹ ایگریکلچر بٹ دے ہیو ڈسٹنکٹ ڈفرینس. لیکن ان کی شکل و صورت میں فرق ہوتا ہے. جو رائس کی پلانٹ ہائٹ ہے وہ 2 سے 4 فیٹ ہوتی ہے. جو اس کے پتے ہیں وہ ٹپیکلی رینجنگ فرام 12 to 24 انچز ان لینتھ. یہ لانگ ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، اور تھن پتلے ہوتے ہیں، اور شکل ان کا ڈارک گرین ہوتی ہے.
پینیکلز جو ہیں وہ جناب کنٹینٹ رائز کریں جن میں سٹے جس کو کہتے ہیں، اور جو ماحول ہے اس کے لیے جناب بہت زیادہ فصل کو پانی چاہیے، اور ایسے زمین میں لگایا جاتا ہے ٹرانسپلانٹ جہاں پر آلریڈی پانی کھڑی زمین کے کھڑے پانی کی فصل ہے. جبکہ ویٹ جو ہے اس کا جو پودا ہے وہ 3 سے 4 فیٹ ہوتا ہے. اس کے پتے بھی ہوتے ہیں لمبائی میں لمبے ہیں لیکن لیس تھن، زیادہ یعنی مزید پتلے ہوتے ہیں، اور وائڈر تھوڑے سے چوڑے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں. عموماً ان کی جو کلر ہے وہ لائٹ گرین سے لے کر ڈارک گرین ہوتا ہے. جو ٹاپ آف ویٹ پلانٹ ہے اس کے اوپر جو ہے اپرائٹ اسپائی یعنی دانے لگتے ہیں سٹوں کے اوپر. دیز اسپائز یوزلی اسٹینڈ اسٹریٹ اینڈ کنٹین لارجر راؤنڈ گرینس. ویٹ کراپ جو ہے وہ عموماً برانی علاقوں میں زیادہ لگتی ہے کیونکہ اس کو زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا، بس 2-3 بارشیں ہو جائیں پہلے زمین میں بتر ہو. ابھی جو ہے نا یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے اب جو ہے نا لگائی جائے گی گندم کی فصل، تو ایک دفعہ اس کو سردیوں کی بارش مل جائے گی، پھر آگے تھوڑا سا جنوری میں بارشیں مل جائیں گی، تو یہ پھر جناب آپ کی اپریل میں تیار ہو جاتی ہے. یہ اس کا جواب ہے. میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اس کی، تاکہ آپ اس پورے کے پورے کا اسکرین شاٹ لے لیں. یہ اب اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا ویڈیو کو روک کر اور لکھ لیں. اگلا شاٹ کوسچن کرتے ہیں. ہاؤ آر دا ٹیمپریچر، رین فال اینڈ سوائل کنڈیشن. شوگر کین کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ٹیمپریچر، رین فال اور زمین کی تیاری وغیرہ کا اس سے کیا تعلق ہے، کس طرح جو ہے اثر انداز ہوتا ہے. پیج نمبر 126. یہ جی تینوں کے تینوں ٹاپکس ہیں. جغرافیکل ریکوائرمنٹ، ٹیمپریچر جناب چاہیے 20 سے 30 ڈگری، اور ٹیمپریچر بیلو 20 ڈگری کین اسٹنٹ پلانٹ گروتھ، نہیں بڑھ پاتا. اگر 40 سے زیادہ ہو تو پھر بھی مسئلہ بن جاتا ہے. رین فال جو ہے بارش کی بات کی جائے تو ماڈریٹ رین فال چاہیے ہوتی ہے 100 سے 1520 ملی میٹر کے درمیان. لیکن جن علاقوں میں بارش کم ہے وہاں پر بھی گنا اگ جاتا ہے اگر اریگیشن تھوڑا سا یعنی اریگیشن سسٹم مطلب ہے مصنوعی طریقے سے پانی دی جائے، ٹیوب ویلز اور ٹربائن لگا دی جائیں، ان سے ہو سکتا ہے. سوائل ٹائپ، مٹی کیسے چاہیے؟ ایک ایسی مٹی جس کا پی ایچ 6.5 سے 7.5 ہو. کلے سوائل جو ہے نا وہ بھی ہے، وہ ہیوی چوک ہوتی ہے اس لیے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوتی، یعنی بھربری مٹی چاہیے ہوتی ہے، کلے نہیں چاہیے، چکنی نہیں چاہیے. لیکن جو سینڈی سوائل ہے وہ تو بالکل ہی تباہی کر دیتی ہے. ویل ڈرین، بس لومی سالٹ چاہیے. اگلا سوال نمبر 5. 3 میجر پرابلمز بتائیں کیش کراپس کو جو کہ مسئلہ بنا رہی ہیں ہمیں. کیش فارمنگ کو یعنی کیش فارمنگ کو درپیش 3 مسائل بتائیں. بہت سے مسائل یہاں پر دیے گئے ہیں. یہ لانگ سوال بھی ایکسٹرا آ سکتا ہے پر اس میں سے آپ پھر جو ہے موٹے یہ کر دیں. پرابلم آف، دیکھیں یہ لانگ سوال بھی بن سکتا ہے مگر شارٹ فی الحال کرتے ہیں. کوئی سے 3 پوائنٹ بتا دیں. ایبیاٹک سٹریس بتا دیں، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، ہیٹ سٹریس ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اس دفعہ کتنی گرمی تھی، ویدر ایکسٹریم ہوتے جا رہے ہیں، سردی بھی ایکسٹریم ہو رہی ہے، بارشیں بھی ایکسٹریم ہو گئی ہیں کیونکہ گلوبل وارمنگ تباہی کرتی جا رہی ہے. اور خاص کر کے پاکستان ان 10 ملکوں میں شامل ہے جو کہ سب سے زیادہ جس کا امپیکٹ ہوا ہے جس کا گلوبل وارمنگ کا. پور ایگریکلچر پریکٹس ہے، بار بار ایک جیسی فصلیں لگائی جاتی ہیں جس سے زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے اور وہ بنجر ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر پیسٹیسائڈ کیڑے مار ادویات کا زیادہ استعمال کر دی جاتا ہے. ہائی ان پٹ کاسٹ ہے، فرٹیلائزر، کیڑے مار ادویات، بیج بہت مہنگے ہیں جو کہ آپ کسانوں کے لیے پرافٹ کمانے میں بہت ہی مسئلہ بنا رہے ہیں. اگلا سوال ہے سوال نمبر 6. سجیسٹ میئرس، یہ سجیسٹ اپروچز. اب ذرا اپروچز بتائیں کس طرح ایگریکلچر کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ جی اپروچز سسٹینیبل گروتھ کے لیے. اب یہ بھی لانگ سوال، یہ اکٹھا بھی لانگ سوال یہ نہیں آ سکتا تھا کہ ہماری زراعت کو مسائل جو ہے درپیش وہ کہیں اور اس کو کس طرح کس اپروچ کے ذریعے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. یہ اکٹھا ملا کر بھی ایک لانگ بن سکتا ہے، یعنی یہ جو دونوں شارٹ کوسچن ہیں یہ بڑھا کر بورڈ والا لانگ بھی بنا سکتا ہے.
تو اس کے بھی 3 پوائنٹس بنے کیونکہ 3 نمبر کا سوال ہوتا ہے. کراپ روٹیشن ہے, پلانٹ کو جناب بار بار روٹیٹ کیا جائے, یعنی یہ نہیں کہ ہر سال ایک ہی فصل قائم کی جائے. ایک دفعہ بھاری فصل گندم وغیرہ ہو جائے, ایک دفعہ پٹھے مکئی لگا دی تاکہ زمین کی زرخیزی برقرار رہے. اس سے جو ہے نا وہ کیڑے بھی پھر نہیں پلتے کیونکہ ان کو اگلی دفعہ نئی فصل مل جاتی ہے. کور کراپنگ جو ہے نا وہ کنسیپٹ شروع کیے جائے جس سے جو ہے نا وہ آپ کی جو زمین ہے وہ بچ جاتی ہے, اس کو اوپر کیا جائے. بایولوجیکل پیسٹ کنٹرول کیا جائے, نیچرل پیڈیٹرز اینڈ پیراسائٹس ٹو کنٹرول پیسٹ, ان کو استعمال کیا جائے. لیڈی بگز کین بی یوز ٹو کنٹرول, لیڈی بگز جو ہیں وہ کیڑوں کو کھا جاتی ہیں, اس لیے ان کا استعمال کی جائے. لیس ونگز کی جائیں, یوز کی جائیں. وائٹ فلائز یوز کی جائیں, ان کو وائٹ فلائز کو قابو کرنے کے لیے لیس ونگز یوز کی جائے. پر یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنالوجی والا ٹاپک ہے, یہ مشکل ہے یہاں پر. انٹر کراپنگ کا جو ہم پہلے پا چکے ہیں. فارم لینڈز کو ہاؤسنگ سکیم میں کنورٹ نہ کیا جائے. زمین زرخیزی کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ شہروں کے آس پاس جو زمین ہوتی ہے, فارمز ہوتے ہیں, ان کو ختم کر کے وہاں پر کالونیز ہاؤسنگ سکیمز بنائی جا رہی ہیں. اس سے بھی جو ہے نا ہماری جو مین جو ہماری فصل والی زمین ہوتی ہے زرخیز, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. کالونیز بنانے بھی ہیں تو شہروں سے کافی دور بنائے جائیں تاکہ جو درمیان میں گرین ایریاز ہیں اور جو فرٹائل لینڈ ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. آخری جو سوال ہے وہ بظاہر بہت لمبا ہے مگر اس کا ایک ایک لائن ہے, 8-9 صفحوں پہ اس کا ایک ایک لائن ہے صرف. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے جی کہ کمپیئر اینڈ کنٹریبیوشن ٹو دا امپلائمنٹ سیکٹر آف دا فالوئنگ: کاٹن, رائس, فشریز اینڈ لائف اسٹاک. فشنگ کا نہیں پوچھا جا رہا, فشریز کا پوچھا جا رہا ہے. لائف اسٹاک مویشیوں کا پوچھا جا رہا ہے. چاول کی فصل کا پوچھا جا رہا ہے. کپاس کا پوچھا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی میں کس طرح اور امپلائمنٹ سیکٹر میں کس طرح روزگار لوگوں کو دے رہے ہیں, تو وہ سارا بتانا ہے. پیج نمبر پہلے نوٹ کر لیں, پھر ایک ایک لائن اس کا جواب ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پیج نمبرنگ اس کی نوٹ کر لیں. سب سے پہلے جناب اس کا جو جواب ہے وہ 123 پیج پہ ہے. یہ ہو گیا جی. کاٹن جو ہے ایک بہت وائٹل کراپ ہے پاکستان کے لیے, جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بھی اہم ہے. اٹ اکاؤنٹ 0.6% جی ڈی پی اینڈ 3.1% آف دا ویلیو ایڈڈ ان ایگریکلچر. بس یہ ایک بات. امپلائمنٹ کا یہاں پر اب ذکر نہیں تھا, اگر آپ کو نظر آ جائے تو مجھے بتائیے گا, پھر وہ بھی شامل کر لیں گے. اس کے بعد جناب چلتے ہیں اس کا دوسرا حصہ سوال کا. رائس کی بات کی جائے, رائس کنٹریبیوٹس 3.5% آف دا ویلیو ایڈڈ ان ایگریکلچر اینڈ 0.7% ٹو دا ٹوٹل جی ڈی پی. دو باتیں ہو گئیں. لائف اسٹاک آ گئی. It is one of the oldest and most important forms of agriculture and significant contributor to country economy, accounting for around 11% of the GDP. تو جی ڈی پی انڈائریکٹلی اس کا تعلق پھر امپلائمنٹ کے ساتھ ہی ہے, کامن سینس obviously. اگلا جناب اس کے بعد چلنا ہے پیج نمبر 134 پہ. یہ آ گیا جی. فشریز اکاؤنٹ فار 1.6% آف ٹوٹل ایکسپورٹس ان 2020. یہ پہلا ایم سی کیو بھی ہم نے کیا تھا, یہ ایک بات انڈر لائن کر لیں. پھر اس کے بعد 137 پہ آئیں. یہ 137 آ گیا. According to the Food and Agriculture Organization of UNO, the inland fisheries in Pakistan employed 2,11,609 بندے. اس کے یہ اصل جو سوال اس کا جواب یہ ایک لائن, لیکن باقی کا یہاں ڈیٹیلس نہیں لکھا ہوا. ان 2014 یہ تو بڑی پرانی بات ہے, اس کے بعد کتاب اپڈیٹ نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد آخری جو ہے وہ پیج نمبر 139 پہ ایک جملہ کرنا ہے جہاں پر ایکسرسائز ہے. یہ جملہ ہے: The fishing sector employs over 2 million people in Pakistan and contribute about 1% to the country GDP. بس کھیل ختم اور پیسہ عزم. ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد لانگ سوالوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو.